बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सदा बन के, दुआ बन के जिन जिन समातों तक पहुँच रही है, पहुँचेगी। जो जो दोस्त अहबाब सुनेंगे, उन सब की खिदमत में मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस यकीन के साथ, उम्मीद के साथ, अपनाइयत के साथ और खुलूस के साथ कि आपका हर आने वाला दिन, हर गुज़रा दिन, हर लम्हा जिसमें आप जी रहे हैं और जिस पे जाके भी दस्तक देनी है, आपके लिए हम बाइस रहमत बन के वजूद पाए। आप और आपकी ज़ात से वाबस्ता रिश्ते खैर, अमन, सलामती में अपने प्यारों के साथ खुशियों को देखें, भलाई को देखें, बेहतरी को देखें, अपनी ज़िंदगी के मकासद को हासिल करें, हासिल होता हुआ देखें। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हमारे बीच एक आवाज़ का रिश्ता है, एक एहसास का रिश्ता है, एक दुआ का रिश्ता है। कुछ रिश्ते ना तो हमारी कोशिशों से बन पाते हैं और ना ही हमारी कोशिशों से ख़त्म हो पाते हैं। और इन्हीं रिश्तों में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़ात से जिस तरह से बनता है, किसी ड्रामे की सी सूरत भी महसूस होता है, हैरानगी भी होती है। और उस हैरानगी के साथ साथ एक मुद्दत लग जाती है अपने आप को यकीन दिलाने में कि हो कैसे गया। कोई आपका मोहसिन बन के चला आता है, वो भी एक रिश्ता है। कोई आपका दुश्मन बन के चला आता है, वो भी एक रिश्ता है। कोई आपके दुख, दर्द, तकालीफ को चुन लेता है, ये भी एक रिश्ता है। कोई आपके दुख, दर्द, तकालीफ में बेपनाह इजाफ़ा कर देता है, ये भी एक रिश्ता ही है। हमें पहचान उस लम्हे होती है या उस वक्त जाके होती है कि जब हम किसी हद तक अपने आप को समझते हुए, अपनी ज़ात को समझते हुए उस रिश्ते को और अपने आप को किसी तराजू पे तोलते हैं। और अक्सर व बेशतर तो ये वक्त ही नहीं आता। लूटने वाला लूट के ले जाता है, देने वाला दे के चला जाता है और हम फ़कत सोचते ही रह जाते हैं, कहाँ से आया, कहाँ चला गया। और ये रिश्ते हमारे हकीकी रिश्तों से बाज़ औक़ात बहुत अहमियत इख्तियार कर जाते हैं, ये उन पे फ़ौक़ियत ले जाते हैं। और ये भी तो एक हकीकत ही है कि जहाँ पे जितना ज़्यादा मान होता है, उन रिश्तों की बेवफ़ाई से तकलीफ़ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। हम लोग कभी कभी अपने अंदर की मासूमियत को, अपने अंदर की तन्हाई को, अपने अंदर की तब्दीलियों को जब अल्फाज का लिबादा नहीं ओढ़ पाते और कोई और शख्स आके हमारे अंदर की, हमारे इनर की तर्जुमानी करता है, बयान करता है, हमें एहसास दिलाता है कि हमारे अंदर ये सब कुछ मौजूद है, तो बज़ाहिर नहीं, हकीकी मानों में वो हमसे बहुत सी इज़्ज़त, बहुत सा मान, बहुत सी मोहब्बत, बहुत सा प्यार समेट लेता है। जबकि हकीकी रिश्ते उस रिश्ते के आगे उस वक़्त इंतहाई कमज़ोर, बेमानी व बेमकसद भी महसूस होते हैं
جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر رشتے کا ایک اپنا مقام ہے دوستو، ہر رشتے کی ایک اپنی پہچان ہے دوستو۔ ہر رشتہ ضروری یا غیر ضروری کی قید میں یا دائرے میں نہیں آتا۔ کچھ رشتوں کا تو وجود ہم کیا ہمارے خیالات میں بھی نہیں ہوتا، مگر وہ رشتے بن جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے، نہ سوچنا چاہتے ہیں، نہ بولنا چاہتے ہیں، نہ بات کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم سے اس طرح سے بچھڑتے ہیں کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی اس دنیا فانی سے رخصت ہو کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کوئی کسی مجبوری کی خاطر منہ موڑ لیتا ہے، کوئی اپنا سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے اپنی مادیت کو سامنے رکھتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ یہ سب رشتے ہی تو ہیں۔ انہی رشتوں میں کچھ رشتے نایاب ہو جاتے ہیں، ناپید ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، دھندلے ہو جاتے ہیں، بے مقصد و بے معنی ہو جاتے ہیں، مگر رہتے تو رشتے ہی ہیں۔ جس کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ اپنے دل کی بات کی ہو، کہاں وہ شخص بھلایا جاتا ہے جو آپ کے لیے خیر مانگتا ہو، سوچتا ہو، چاہتا ہو؟ کہاں بھول پائیں گے آپ ان لمحوں کو کہ جن لمحوں میں آپ نے کسی کی کہی ہوئی باتوں کو نہ فقط سنا ہو بلکہ اپنے دل پہ اس دستک کو محسوس کیا ہو، اس کی تاثیر کو اپنی روح میں محسوس کیا ہو؟ تو ایسے رشتے کب جدا ہوتے ہیں؟ دور بھلا کب جاتے ہیں ایسے رشتے؟ یہ تو ساتھ رہتے ہیں۔ دوستو، یہ جو معصوم پرندے ہیں یہ بھی اپنے اپنے شجر کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس شجر پہ ان کا یقین اتنا بندھ جاتا ہے کہ لگنے لگتا ہے کہ بے شمار تیز آندھی، بارش، برف باری، ژالہ باری کچھ بھی ہو، میرے گھر کو یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ شجر میرا آشیاں بن کے میرے لیے صاحباں کا کردار بھی ادا کرے گا۔ وہ صاحبان کب تک رہتا ہے یہ جنگل والا جانے یا اس کے رکھوالے جانے۔ اسی طرح ان پرندوں کی طرح اور کہیں کہیں ان معصوم، بھولے بھالے، انوسینٹ سوالیوں کی طرح کہ جو اپنا سوال جب بھی لے کے آتے ہیں الٹا سوال لے کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی رشتوں کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا ہوگا، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ ہم جن کو کسی محفل میں فقط اس لیے بھی مخاطب کرتے ہیں کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں، ان کو طنز یا ذلت آمیز الفاظ کے استعمال سے جہاں چاہیں ذلت دے سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ان پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں کسی بھی محفل میں ان کے بارے میں، ان کی غیر موجودگی میں ان پر کیچڑ اچھال سکتے ہیں، ان کی کمزوریوں کا پرچار ایک دوسرے کے سامنے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ہمارے زر خلید غلام ہیں۔ دوستو، یہ رشتے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں جو آپ کا ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی اس امید میں ہوتے ہیں کہ دوبارہ پھر آپ ان کو بلائیں گے، بٹھائیں گے، ان سے بات کریں گے تو ان کی تنہائی کے کچھ لمحے کٹ جائیں گے۔ وہ اپنے اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے آپ کی زبان سے نکلنے والے تیر اور نیزے سہے چلے جاتے ہیں۔ اور وقت تو ایک سا نہیں رہتا دوستو۔ اگر آپ نے اپنی
گلی محلے میں بچپن میں کسی جگہ پر کوڑا کرکٹ پڑے ہوئے دیکھا ہوگا، کسی پلاٹ میں، تو عین ممکن ہے کہ آج کے دن وہاں پہ ایک عالی شان بلڈنگ بن گئی ہو، جہاں کہیں لوگ شام کے بعد جانے سے ڈرتے تھے، آج ان علاقوں میں بڑی بڑی کالونیز بن چکی ہیں۔ وقت کہاں ایک سا رہتا ہے، جو آج آپ کے زیر عتاب ہیں، کل کیا پتہ حاکم وقت ہو کے یا ایک طاقتور شخصیت کی سی صورت میں آپ ہی کے حاکم ہوں، آپ سے بہتر ہوں، آپ سے افضل و اعلیٰ ہوں، کہاں پتہ چلتا ہے۔ ہم اس چیز پر یقین کیوں نہیں رکھتے کہ اللہ کی ذات پاک جب چاہے جسے چاہے جتنی چاہے عزت دے دے، جب چاہے جہاں چاہے جس حال میں چاہے کسی کے لیے اس کا اپنا عمل، کیا ہوا عمل ذلت کا باعث بنا دے، کہاں پتہ چلتا ہے۔ ہم تو اتنے عجیب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے رشتوں کو بجائے اپنے ارد گرد محسوس کریں، اپنی ڈیوائس میں، اپنے سیل فون میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے ٹیبلٹ میں ان رشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، اپنی مجبوریوں کو اپنے اسٹیٹس میں اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق وہاں پر اپنے دوستوں کی تلاش کرتے ہیں، خواہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ ہر کوئی اپنے وجود کو اہمیت کا حامل بنانے کے لیے اخلاق سے کتنا گر سکتا ہے، یا کسی کی نفسیات سے کتنا کھیل سکتا ہے، یا مذہب کی آڑ میں یا سیاست کی آڑ میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے وہ کیا کیا سٹیٹس اپ ڈیٹ کر سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کہ ہم سب بدل چکے ہیں، بدل رہے ہیں، بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم مصنوعی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں یا باخوشی بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں، لا چکے ہیں یا لانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن جن چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس سفر پہ چل نکلے ہیں، دوستو بالکل ضروری نہیں کہ ہم اس راستے پہ چل کے منزل پا لیں گے۔ اکثر و بیشتر تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ شاید جو چند اپنے رشتے باقی ہیں جو پوچھ لیتے ہیں، جو کسی مناسب وقت میں کہیں باہر بھی مل جاتے ہیں، شاید وہ سب کچھ بھی جاتا رہے گا۔ ہر چیز آپ سے مخاطب ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے پہننا ہے، رنگوں کی بے شمار اقسام، کس رنگ سے کون سا رنگ کھل جاتا ہے، دب جاتا ہے، ابھرتا ہے، الگ لگتا ہے۔ ہم جس زمانے میں موجود ہیں، جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ہمارا مقابلہ کسی اور سے نہیں، ہماری اپنی ذات سے ہے۔ ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو گزارنے کے لیے خود اپنا شکار خود کر رہے ہیں، ہم خود ہی شکار بن کے، خود ہی شکاری بن کے اپنے آپ کو ان گہرائیوں کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ جہاں پہ جانے والا شاید واپس نہیں آتا۔ ہمیں نئے نئے تجربے کرنے کی شاید عادت سی پڑ گئی ہے، کسی کی آئی ڈی تلاش کرنی ہو، کسی کو ایڈ کرنا ہو، کوئی اچھا لگ رہا ہے، لگ رہی ہے، کیوں اچھا لگ رہا ہے یا کیوں اچھی لگ رہی ہے، یہ سب چیزیں ہم نے اپنے حساب سے بنا لی ہیں، بنا ملے نہ جانے ہم کس کے بارے میں کیا کیا کچھ بول دیتے ہیں، اور ایسا اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ یقینی طور پہ وہ ہمیں ہمارے والدین نے نہ تو سکھائے ہیں، نہ ان کی تربیت دی ہے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کر کے اپنے آپ کو منواتے پھریں۔
کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو منہ نہیں لگاتا، کوئی کہتی ہے میں اس کو جوتے کی نوک پر نہیں لکھتی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرے باپ نے مجھے چوری کرنے سے منع کیا ہے، میرے باپ نے مجھے غیبت کرنے سے منع کیا ہے، میری ماں نے مجھے کسی غیر کے آگے بے پردہ ہونے سے منع کیا ہے، میری ماں نے مجھے باوضو ہو کے جب دودھ پلایا تھا تو نہ جانے اس نے میرے بہتر نصیب کے لیے کیا کیا دعائیں کی ہوں گی، میری بہتر تعلیم کے لیے کیا کیا منتیں مانگی ہوگی، نہ جانے ایسا کیا کیا کچھ بولا ہوگا، لیکن ہماری تہذیب آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہے، ہمیں اس میں ترامیم کرنی ہوگی، ہمیں رشتوں کو اب لہو سے نہیں بلکہ انٹرنیٹ سے تلاش کرنا ہوگا، ہمیں خاندانوں کے رسم و رواج نہیں بلکہ جدید ترین ٹرینڈ کو دیکھنا ہوگا، ورنہ ہم شاید ان خوبصورتیوں کو کھو دیں گے جو عارضی ہیں، مصنوعی ہیں، مگر اچھی لگتی ہیں۔ مصروف ہونا اچھا لگتا ہے، کسی اجنبی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا شاید نہیں یا یقینی طور پہ اچھا لگتا ہے۔ اس منہ زور گھوڑے کا رکنا کس موڑ پہ ہوگا، کس شکل میں ہوگا، کتنے نقصان کے بعد ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ ہم نے جدت کو اپنی ضرورت کس مقصد کی خاطر بنایا، ہم نے جدت کو اپنی ضروریات میں شامل کرتے وقت اپنی کون سی ایسی مصروفیات کو ختم کر کے اس کو جگہ دی تھی کہ جو پہلے تھی تو بہت اچھا تھا، جو اب ہیں تو آؤٹ آف فیشن لگتی ہیں۔ دوستوں، بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا حقیقی بات ہے کہ ضروری ہے، مگر خود کو بدلنا بھی تو ایسا بدلنا ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں تو دنیا اس بدلاؤ کو دیکھ کے کم سے کم اتنا ضرور کہے کہ جس کا بھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ کاش ہم اپنے آپ کو مشہور کرنے کی بجائے اپنے والدین کی مشہوری کا بھی سوچیں، کاش ہم اپنے اندر موجود طنز و مزاح کو کسی مثبت پہلو کے اجاگر کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ کتنا ہی بہتر ہو کہ پھر سے جیسے کچھ گاؤں کے لوگ، کچھ چھوٹے شہروں کے لوگ جب بڑے شہروں میں آتے تھے تو ان کو گاؤں سے یا چھوٹے شہر سے ایک ٹیلی فون آتا تھا کہ بیٹا میں تمہارے گاؤں کا یا تمہارے شہر کا فلاں گلی کا فلاں محلے کا فلاں بات کر رہا ہوں، میرا بیٹا بھی تمہارے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو وہاں سے فلاں فارم ضرور لے آنا۔ اور ہم اس کو فخر محسوس کرتے ہوئے کہ میرا دوست میرے علاقے کا، میرے شہر کا کوئی شخص حصول علم کے لیے آنا چاہتا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات پاک نے وہ موقع عطا کیا کہ میرے حصے بھی ایک شمع آئی جسے مجھے روشن کرنا ہے، مجھے کھوجنا ہے، مجھے اس آسانی کو اس شخص تک پہنچانا ہے کہ جس کے والد نے نہ جانے کیا کچھ بیچ کے پیٹ کاٹ کے اس کی بہتر تعلیم کے لیے اس کو شہر بھیجنا ہے۔ وہ معصوم جذبے، وہ معصوم رویے، کسی کے کام آنے والے، کسی کے ساتھ اس کا دکھ درد بانٹ لینے والے، کبھی کبھی مذاق میں ایک دوسرے کا نام بگاڑ لینا، اور کبھی کبھی مذاق میں معافی بھی مانگ لینا، کبھی سینے سے لگا لینا، کبھی تنہائی میں چھپ کے آنکھوں سے ہاتھوں کو جوڑ کے راضی کرنے کی کوشش کر لینا۔ یہ بڑا سچا، میٹھا اور پیارا دور تھا۔ اس دور میں جب آپ اپنے علاقے سے آنے والے کسی شخص کو ملتے تھے
تو بے ساختہ سینے سے لگا لیتے تھے۔ خوشبو آتی تھی اپنی ماں کی، اپنی مٹی کی، اپنے علاقے کی، اپنے رویوں کی، اپنی صفات کی۔ مگر اب بعض اوقات ہمیں اپنے علاقوں کے عجیب و غریب نام لگتے ہیں، چک نمبر بڑے عجیب سے لگتے ہیں، ہم بتانے سے گریزاں رہتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ اپنے شہر کا نام تک نہیں بتاتے، بلکہ اس سے جڑا جو بڑا شہر ہوتا ہے یا بڑی جگہ ہوتی ہے ہم اس کا نام بتا دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید یا یقینی طور پہ اس کو اس جگہ کا نہیں پتہ ہوگا۔ لیکن دوستو، ہماری پہچان، ہماری شناخت سب سے پہلے تو پاکستان ہے، اس کے بعد آپ کا گھر ہے، آپ کی گلی محلہ، آپ کا ٹاؤن، آپ کا شہر، یہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، آپ کی گلیاں بول نہیں سکتی، آپ کا محلہ بول نہیں سکتا، مگر آپ کے جوتوں کے سائزز بڑھتے چلے گئے یہاں پہ چلتے چلتے، مگر اس زمین نے کبھی اف نہیں کی۔ ہاں، یہ کوشش ضرور کی ہوگی کہ جب آپ اس پہ کوئی غلط عمل کرتے ہوئے محسوس ہوئے ہوں گے تو اس نے آپ کو پکارا ہوگا کہ تو نے پلٹ کے میرے پاس آنا ہے، ایسا مت کر۔ اس کے علاوہ تو آپ وہاں پر سب کچھ تھے۔ دوستو، کہنے کو تو یہ صرف باتیں ہیں، مگر ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اپنے ہی ضمیر کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں، اور ایک لمحے کے لیے یہ بھی محسوس کریں کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار عزت سے، مان سے نواز دیا ہے، آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن چکے ہیں، تو آپ کے ذمے جو آپ کے حصے کی شمعیں ہیں ان کو روشن کرنا فرض ہے۔ کوشش کریں نا، تلاش کریں نا ان لوگوں کو جن کو آپ کی ضرورت ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ فلاں کالج کا فارم چاہیے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فل کیسے کرنا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جانا ہو تو کون سا راستہ نزدیک پڑتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کہیں ہاسٹل کا کوئی ارینج ہو جائے۔ اسی طرح دوستو، جب ایک شہر سے دوسرے شہر ہم حصول رزق کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اپنی روایات کو قائم رکھیں، کام آئیں، ایک دوسرے کا بازو بنے، ایک دوسرے کے سر کا تاج بنے، ایک دوسرے کے سر کا دوپٹہ بنے۔ کوشش کریں، بالکل دل سے کوشش کریں کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کی زندگی میں وہ مثبت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہوئے آپ جیسا ہونا چاہتا ہے یا چاہنے لگا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ جو آپ کے دماغ میں، سوچ میں، خیال میں، تصور میں جو پہلی آواز جس ماں یا باپ کی پڑتی ہے، تو اس کا مشن آپ نے کسی حد تک کامیاب کر دیا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے ہی گھر میں تھوڑا سا تنگ نظری کا سامنا ہے تو دوستو، بہتر اور اچھی حکمت عملی سے اس تنگ نظری کو، ان تنگ نظر رویوں کو بدلنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ ہر بدلاؤ اچھا ہو یہ ضروری تو نہیں ہوتا، مگر ہر بدلاؤ کے پیچھے ایک ضرورت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہمیں آج ایک ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو، شہر کے لوگوں کو، وطن عزیز پاکستان کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹ ہوتے ہوئے کام کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا، ورنہ وقت تو پہلے بھی بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہے۔ کسی کے پاس کسی کے لیے اب پہلے جیسا وقت نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے
کہ جب آپ اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے جس شمع کو لے کر کے نکلا تھا حصول علم کے لیے، جیسے جیسے میں اگلی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گا، تو میں پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا نشان ضرور لگاتا چلا جاؤں گا کہ میرے پیچھے سے آنے والوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ دشواریاں تو اپنے بھی دیتے ہیں، غیر تو غیر ہیں، ان پہ شکوہ کس بات کا، مگر ان دشواریوں کے اندر ہی آسانیاں بھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اور دوستو، زندگی میں اس چیز کی لازمی کوشش کیجئے گا کہ کبھی بھی کسی کا چمچہ بن کے، بے مقصد و بے معنی خوش آمدی بن کے نہ تو اپنے کیریئر کا آغاز کیجئے گا، نہ کوشش کیجئے گا۔ بس اتنا ضرور دیکھیے گا کہ آپ کے پیچھے ایک پورا خاندان ہے، آپ کے پیچھے آپ کے دوست، احباب، دشمن، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کے الگ الگ سے جذبات بھی ہوں گے اور ہیں بھی، مگر آپ کو اپنی ذات کو لے کر کے، اپنے آپ کو لے کر کے پہلے اپنی ہی اصلاح کرنی ہوگی۔ آپ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہم رویوں کی تبدیلی کے لیے اخلاقیات کی گرتی ہوئی حالات کے پیش نظر اگر ہم کسی کے لیے کوئی بہتر عمل کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس آسانیوں کو تقسیم کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم خود ماضی کی کسی دیوار میں چنوا دیے جائیں، دفن کر دیے جائیں۔ تو یہ ضروری ٹھہرا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے، بہتر طور طریقے سے زندگی بھی گزارنی ہے۔ اور یہ جو آج کل کی نوجوان نسل کہہ لیں یا جان بوجھ کے بگڑے ہوئے لوگ کہہ لیں، یہ اتنے برے نہیں ہیں کہ ہم ان سے نفرت کریں، یہ اتنے اچھے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان سے پیار کریں۔ ہمیں بس اپنے آپ کو کسی بھی حال میں چلتا رکھنا ہے۔ ہر وقت خیر کا وقت ہو آپ کا، آپ سب کے لیے بے شمار امن و سلامتی ہو، آپ سب کو اللہ کی ذات پاک ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کا بھی، اور ان رشتوں کی اہمیت میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو ضرورت یا طلب ہوتی ہے اور وہ اتنی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے کہ لگتا ہے کبھی یہ کام نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بس ابھی ہو جائے گا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ ہم جس طرح سے اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہمارے ایسے بدلاؤں کو معاف فرماتے ہوئے ہمارے اندر مثبت تبدیلیوں کا رجحان بنے، کروائیں اور ہو۔ ہمیں نہ صرف اپنی عزت بلکہ اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کی عزت کا بھی اتنا ہی خیال ہو، اتنی ہی توفیق عطا فرما کہ کبھی کسی کے لیے باعث زحمت نہ بنے۔ یا اللہ ہمیں باعث زحمت بننے سے بچا لیجئے گا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے در پہ بلائیں، روزہ رسول کی زیارت کرائیں، ہم بھی آگے دیکھیں ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اللہ کی ذات پاک میری کہی ہوئی باتوں کو آپ کے حق میں اور میری کہی ہوئی باتیں میرے اپنے حق میں بھی قبول و منظور ہوں، خواہ وہ دعا ہو، التجا ہو، مناجات ہو، وہ کی تو اسی سے جاتی ہیں کہ جو کل کائنات کا رب اعظم ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کی عدالت کے باہر یا اس کی عدالت کے اندر کا کوئی سین نہیں ہوتا۔ وہ ہر کسی کا حساب لکھ کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔
بس وقت آنے پہ نامہ اعمال میں تھما دیا جائے گا۔ اللہ کی ذات پاک ہم پر، ہمارے پیاروں پر رحم فرمائے۔ اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اپنے ادھورے پن کے ساتھ